अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत बर्निंग एक इशू है जिसको आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बहुत एक अहम शख्सियत जो कि डायरेक्टली इस इशू के साथ रिलेटेड हैं, इसको लुक आफ्टर करती हैं, उनके साथ आज हम इंशाल्लाह ताला बैठ कर कुछ गुफ्तगू करेंगे। इशू है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का। बहुत ज़्यादा इस वक्त तक मसला चल रहा है पाकिस्तान के डिस्कोर्स में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अफ़गानिस्तान में, यहाँ पर इवन ग्लोबल लेवल के ऊपर भी इस पर बातचीत हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है रिपैट्रिएट करने का अफ़गान रेफ्यूजीज़ को, वो क्या है और क्यों पाकिस्तान इस तरह के डिसीजन ले रहा है। 40 साल 45 साल की एक मेहनत के बाद इनको हॉस्पिटेलिटी जो आपने दी हुई थी उसके बाद आप उठा के इनको वापस भेजना चाह रहे हैं। तो इस पे तनकीद भी काफ़ी हो रही है, क्रिटिक भी काफ़ी हो रही है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा डिग आउट करते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं, वेगनेस हैं, और उन्हीं एम्बिग्यूटीज़ और वेगनेस को आज एड्रेस करने के लिए मैंने मदऊ किया है, रिक्वेस्ट की है कमिश्नरेट ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो कि केपी में लुक आफ्टर करते हैं, बल्कि एक्टिंग कमिश्नर भी हैं इस वक्त अफ़गान रेफ्यूजीज़ के, जो हमारा डायरेक्टरेट है उसके, सर असद साहब, सर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। स्ट्रेट अवे सर, पहला क्वेश्चन, जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, एक तो ये कि महाजरीन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ या इमिग्रेंट्स का, इसमें रेफ्यूजीज़ क्या हैं, इमिग्रेंट्स क्या हैं, कैटेगरीज ये क्या हैं, यानी ये एक ही सारे हल्ले में हम या एक ही ब्रैकेट में लेते हैं या ये डिफरेंट कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं? सलमान साहब, थैंक यू सो मच। आपने मेरे ख्याल में स्टार्ट में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इसका जो एक टॉपिक है, इसका एक इशू उठाया है, जो कि कैटेगरीज ऑफ अफगान सिटीजन्स इन पाकिस्तान। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि जी, नॉट एवरी अफगान लिविंग इन पाकिस्तान इज़ अ रेफ्यूजी। पाकिस्तान में जितने भी अफगान सिटीजन्स या शहरी रह रहे हैं, वो सब मुहाजिरीन नहीं है। इस वक्त हमारे पास अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 3-4 कैटेगरीज हैं अफगान सिटीजन्स की, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क़याम पज़ीर हैं। ठीक है। जिस कैटेगरी को हम महाजिर का स्टेटस देते हैं, उसको हमने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन का कार्ड दिया हुआ है, POR कार्ड उसे कहते हैं, और ये UNHCR ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलके इनको नादरा के थ्रू इशू किया हुआ है। ठीक है। और इसमें इनके लेटेस्ट हमारे पास बायोमेट्रिक्स भी हैं, इनका जो लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक डेटा है, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्या है, इनका बिजनेस कौन कौन से किस्म का करते हैं, कौन सा किस शहर में इनका, तो सारी डिटेल्स इसकी हैं। ये हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज इनको हम कहते हैं, और इनकी तादाद 1.4 मिलियन है। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम ACC कार्ड होल्डर्स कहते हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स। ठीक है। और इनकी तादाद तकरीबन 8,80,000 है। ओके। और ये वो लोग हैं जो कि 2016 से पहले अनडॉक्यूमेंटेड थे। ये 1.4 के अलावा है? ये 1.4 के अलावा है। ओके। और ये अनडॉक्यूमेंटेड थे, और इनको हमने डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी समझा, बिकॉज ये हमारे नेशनल एक्शन प्लान का एक हिस्सा भी था कि जितने भी आपके मुल्क में गैर मुल्की रह रहे हैं तो उनको आपने डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है। तो उनको हमने कार्ड इशू किया था विद प्रॉमिस, और ये हमने जो ACC कार्ड इशू किया है सलमान साहब, ये हमने हुकूमत अफगानिस्तान जो उस वक्त थी उसके साथ मिल के इशू किया था। ओके। उन्होंने वेरीफाई किया था एक एक इंडिविजुअल को कि ये अनडॉक्यूमेंटेड जो सिटीजन है ये मेरा सिटीजन है। और ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है विद दिस रेजिम? ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है विद दिस रेजिम। ओके। और हमारा अल्टीमेट प्लान इनका ये था कि जी, हमने इनको फेज वाइज रिपैट्रिएट करना है। अच्छा, ये प्लान में था जी। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कि इस 2 प्रोसेसेस से मिस आउट हो गए थे समहाउ। ठीक है। और उनकी जो रफली तादाद है वो तकरीबन 1 मिलियन तकरीबन उसकी तादाद होगी। अब इंटरेस्टिंगली 4th कैटेगरी भी इसमें ऐड हो गई है। ठीक है। और वो जो रिसेंटली जो रिजीम चेंज हुआ है 2 साल पहले अफगानिस्तान में, तो उसके बाद काफ़ी अफगान सिटीजन्स आए हैं यूजिंग पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट कंट्री। वो इंटरेस्टेड हैं टू मूव आउट टू अ थर्ड कंट्री, थर्ड कंट्री रिसेटलमेंट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं अफगान सिटीजन्स की, लेकिन इसमें जो महाजिर का स्टेटस है वो POR कार्ड होल्डर को है, और टू सम लेवल ACC कार्ड होल्डर को है। तो ये जो रेजिम चेंज के बाद लोग आए हैं, ये कितने लोग हैं तकरीबन, और इनकी क्या कैटेगरीज हैं फिर आगे? इनकी भी कोई फर्दर कैटेगरीज मौजूद हैं? ये भी उसी कैटेगरी 2 में आते हैं, पहली वाली? ब्रॉडली इनकी 2 कैटेगरीज हैं। तादाद इनकी प्रॉब्ली हमारे पास एग्जैक्ट तो नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बगैर किसी डॉक्यूमेंट के तस्करा एंटर हो पे आए गए, हैं या तस्करा आए हैं, और वो भी अक्सर या तो जेन्युइन तस्करा होता है, अक्सर फेक भी होता है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो 2 कैटेगरीज में हम इनको
ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتی اور وہ دے وانٹ ٹو موو آن تھرڈ کنٹری میں ریسیٹل ہونا چاہ رہی ہے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے ود UNHCR. اور یہ کس کیٹیگری میں رجسٹر کیا انہوں نے؟ یہ انہوں نے تھرڈ کنٹری ریسیٹلمنٹ میں جو خواہش مند لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری زندگی کو کسی قسم کا خطرہ ہے, ولنریبل ہے, تو یہ وہ کیٹیگری ہے. اور ان کی تعداد جو کہ UNHCR کے ساتھ رجسٹر ہو چکی ہے وہ 4.5 لاکھ تک ہے. But they are not POR or ACC card holders. No, they don't have. کچھ کے پاس تذکرہ ہے, کچھ کے پاس پاسپورٹس ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بھی کارڈ یا کوئی تذکرہ یا پاسپورٹ نہیں ہے. دوسری کیٹیگری جو نیو ارائیولس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ پرابلی اتنے انتھوزیاسٹک نہیں ہے ٹو موو ٹو اے تھرڈ کنٹری. وہ پاکستان میں ہی فی الحال انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے یا وہ یہاں پہ ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے آلریڈی یہاں پہ فرینڈز یا فیملی ممبرز مقیم تھے, تو یہ ان کے ساتھ ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے دوسری کیٹیگری بتائی ہے یہ کن کے ساتھ اس وقت ان کا ریکارڈ کن کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے, نادرا کے پاس ہے, بارڈر سے جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں FIA اور جو باقی ہمارے ہیں ان کے پاس ہے؟ ان کو کون لک آفٹر کر رہا ہے؟ Are they on the radar اور یا یہ بس سوسائٹی میں They are on the. دیکھیں جی, سب سے جو اچھی بات پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ان کے ہم نے نادرا کے تھرو ان کا ریکارڈ لیا ہوا ہے. نادرا کے پاس ان کا پورا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور اس کا جو اونر ہے ڈیٹا کا وہ سیفرون ہے اور ان کا ہم نے بایو میٹرک سارے کیپچر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ دے آر ان اے وے آن آر ریڈار اور وی نو کہ جی اس میں سے کون بندہ کیا کرتا ہے اور کہاں پہ. مجھے ایک فگر پتہ چلی تھی کہ 1.1 کے قریب لوگ جو ہیں یعنی 11 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پچھلے 2 سال کے اندر یہاں میں 4 لاکھ تو آپ نے بتا دیا کہ ان میں سے وہ ہیں جو کہ تھرڈ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں یا اس سے زیادہ کچھ, باقی وہ ہیں جو کہ either would want to stay here یا کسی وقت میں آگے چلے جائیں گے یا پیچھے چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو پاکستان کی جو ریپیٹریشن کا اس وقت فیز چل رہا ہے یعنی جو اس وقت ایک ڈیسیجن آیا ہے اس پہ تھوڑی سی تنقید ہو رہی ہے کہ اچانک ہی آپ نے جو ہے ایک ون فائن نائٹ آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ اچھا یار مجھے خواب آیا صبح ہم نے نا یہ چیز کرنی ہے کہ بس ان کو واپس بھیجنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ آپ کو ہیپ ہیزرڈنس کیوں نظر آتی ہے ڈیسیجن میکنگ کے اندر؟ آپ نے جیسے کہا کہ پچھلے رجیم کے ساتھ ایک تھا کہ ہم نے ریپیٹریٹ کرنا ہے فیز وائز, تو اس کو فیز وائز پہلے سے ہی کیوں نہیں اسٹارٹ کیا گیا؟ یہ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے ہماری خواہش یہی رہی ہے اور UNHCR کی بھی یہی پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ ہم جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں یا جو مختلف کیٹیگریز ہیں ان کو ہم ریپیٹریٹ کریں اور وہاں پہ ریسیٹل کریں ان سائڈ افغانستان. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی افغانستان کے اندر کنڈیشنز کیسے ہیں, وہ کنڈوسیو ہیں فار ریٹرن اینڈ ری انٹیگریشن یا نہیں ہے, وار ہے نہیں ہے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی ان لوگوں کی جو کہ 1.1 ملین ہے, 4.5 لاکھ تو رجسٹرڈ ہے ود UNHCR, بٹ یہ پروسیس ابھی شروع ہے. اس میں ہو سکتا ہے ایسے کافی لوگ ہوں گے جو کہ ابھی بھی وہ دے اسٹل ویٹنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم اور وہ رجسٹر ہو جائیں گے ود UNHCR. تو یہ نمبر جو ہے 4.5 لاکھ کا یہ انکریز ہوگا, یہ زیادہ آ سکتے ہیں وہاں یہ زیادہ ہاں سے, یا وہ لوگ جو کہ آلریڈی ادھر ہیں وہ رجسٹر ہو جائیں گے جو آلریڈی یہاں پہ ہیں. کافی ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ کس طریقے سے افغانستان سے پاکستان میں آئیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کریں. تو یہ سیٹل ہو رہا ہے یہ ایشو وتھ ٹائم, یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے ٹوٹل نمبر. 30th ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے, 30th اکتوبر از یو نو دا ڈیڈ لائن جو سگت پروپوگیٹ ہو رہی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر میں نے دیکھا پچھلے دنوں چونکہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو E11 سیکٹر کے اندر بھی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا جی کہ جتنے افغان یہاں رہ رہے ہیں نا ان کو آپ نکال دیں یہاں سے. پھر ایک اور سوسائٹی تھی CHS کچھ اس طرح کی ہے, انہوں نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا. اس پہ گورنمنٹ کا کوئی ٹھپا نہیں تھا بٹ اٹ واز سوسائٹیز نوٹیفیکیشن. اٹس سرکولیٹنگ آن دا سوشل میڈیا, اٹ از کریٹنگ اے فرینزی آؤٹ دیئر. ایک فیئر فیکٹر ظاہر ہے کہ لوگ کہیں ہمارا سامان اٹھا کے سڑکوں بھی نہ پھینک دیں, ایک فیئر فیکٹر تو ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم کیا کریں کیونکہ دس ایکچولی کریٹس اے ریپل ایفیکٹ جو کہ پھر میڈیا میں جاتا ہے ریجنل لینڈ پہ اور گلوبل لینڈ پہ اور کرٹیک آتی ہے ریاست پاکستان کے اوپر. تو اس پہ ہم لوگ کوئی واضح پالیسی کمیونیکیشن لے کر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جی یہ اوور نائٹ ڈیسیجن ہمارا کبھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہم نے اس پہ ہمیشہ سے UN ایجنسیز کو ہم نے انگیج کیا ہوا تھا اور ہم ان کو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ ان کی جو اسٹے ہے وداؤٹ اینی لیگل ڈاکومنٹس وہ انسیکیور ہے. ٹھیک ہے. بیکاز جب آپ کے پاس وی آل نو سلمان صاحب کے پچھلے 2 سال میں جو اکنامک جو انفلیشن آیا ہے اس کی وجہ سے اربن سٹیز میں رہنا بہت مشکل ہو گیا.
یہ لوگ جو ہیں یہ اربن سینٹرز میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی میجورٹی کے پاس کوئی اکنامک سورس نہیں ہے ٹو سسٹین دیم سیلوز, تو یہ بہت ولنریبل ہیں یہاں پہ. اور اگر آپ دیکھیں تو ان میں اکثر ینگ لوگ ہیں, تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے مختلف سٹیز میں, کلیننگ کارز اینڈ ایون بیگنگ, اور اس سے مزید یہ کرائم ریٹ بھی اس کا اسٹریٹ کرائم ہو بڑھتا سکتا ہے, ہے. بالکل. اور یہ لوگ خود ولنریبل ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی شناخت نہ ہو, when you don't have a face and a name, تو آپ خود بہت ولنریبل ہوتے ہیں. جو اسٹیٹ آپ کو پروٹیکشن آفر کر سکتا ہے وہ آپ کو آفر نہیں کر رہا, بیکاز یو آر ناٹ آن دیئر ریڈار, یو آر ناٹ ان دیئر ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو, تو سب سے پہلے تو یہ کہ جی یہ پہلے سے ہم اس پہ بات کر رہے تھے, ہماری پلاننگ بھی چل رہی تھی, لیکن سنس ایک ہیومینیٹیرین اینگل پاکستان ہمیشہ سے مد نظر رکھتا ہے, اور آپ دیکھیں ہم نے 45 سال سے ان کو ہوسٹ کیا ہے, تو ایک ہمارا جو نیریٹو ہے گلوبل وہ یہ کہ جی وی آر اے ویری رسپانسبل کنٹری, ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹس میں بالکل پورا اترتے ہیں, اینڈ نو میٹر ہمارے اپنے اکنامک یا سیکیورٹی کنڈیشنز جو بھی ہوں اس کا اثر ہم ان پہ نہیں پڑنے دیتے. تو اسپرٹ ہمارا وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ لوگ آئے اور ہم نے شروع سے یو این ایجنسیز کو, ان کو بھی ہم نے بہت دفعہ انگیج کیا کہ جی یو نیڈ ٹو گو بیک, آپ پراپر ڈاکومنٹس بنائیں, اینڈ یو موسٹ ویلکم دین, لیکن وتھ پراپر ڈاکومنٹس آپ آئیں. ہم نے 45 سال ان کو رکھا. ایک اب تنقید پاکستان کی ریاست کی طرف بھی آ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے ان کو رکھا, اور پوری دنیا کے اندر, ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایران کے اندر ان کو تقریباً 15 ایسے ان کے علاقے ہیں, پروونسز, جہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. صرف 3 پروونسز تک یہ محدود ہے وہاں پہ. پاکستان میں ان کو کھلی چھوٹ ہے, یعنی یہ اوپر چترال سے لے کے نیچے گوادر تک اور خیبر سے لے کے کراچی تک, یو کین سی این افغان ورکنگ دیئر, فلورشنگ. اچھی سٹوریز بھی ہیں, سکسیس سٹوریز بھی ہیں, بری سٹوریز بھی ہیں. ایسا کیوں ہے, ہم نے کیوں, اور ہم پاکستان جو ہے ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری بھی نہیں ہے, تو ہم نے پھر ان کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دی؟ یعنی یہ ہمارا پالیسی فلا تھا, یا یہ ہماری اس وقت کی ایک اسٹریٹجک ڈیسیجننگ تھی, اور اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, یا ہم اسی پہ ہی کاربند رہیں گے آگے بھی؟ سلمان صاحب 1979 سے لے کر 1995 تک ہم نے ان کو تقریباً 4-4.5 لاکھ 400 کیمپس میں ان کو ہم نے رکھا تھا 1995 تک. اچھا. اور اس دوران تقریباً ہم نے 3.5 ملین رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کو ان کیمپس میں ہوسٹ کیا. اوکے. اور اٹ واز اونلی ان 1995 جب ورلڈ فوڈ پروگرام پلڈ آؤٹ, اینڈ دے سیڈ کہ جی ہم بہت زیادہ دیر تک ان کو سسٹین نہیں کر سکتے, اینڈ سملرلی ادر یو این ایجنسیز کی فنڈنگ بھی کم ہو گئی. تو حکومت پاکستان نے اس وقت بہت اسٹریٹجک فیصلہ کیا. وہ یہ تھا کہ یا تو ہم ان کو انہی کیمپس میں ود دیز لمیٹڈ اور ڈوینڈلنگ, جو مزید بھی کم ہو رہے ریسورسز رکھیں, اور ان کو ہم وہاں پہ خوار ہوتے رہیں دیکھیں, یا پھر ہم ان کو ایک اجازت دیں کہ جی وہ سٹیز میں جائیں, وہاں پہ یہ لوگ اپنا روزگار ڈھونڈیں اور یہ کام کریں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, وی آر ناٹ سگنیٹریز آف دا یو این کنونشن, اس کا پروٹوکول ہم نے سائن نہیں کیا. بالکل. لیکن سب سے زیادہ فریڈم اگر کسی بھی ملک میں اگر ریفیوجیز کو ہے تو وہ پاکستان ہے. بالکل. تو اٹ از ناٹ بیکاز آف دیٹ کنونشن, ہم نے کنونشن کو بالکل مد نظر نہیں رکھا. یہ ہمارا نیریٹو ہے, بیکاز ہم نیبرز ہیں فار سو مینی ایئرس, ہم نیبرز رہیں گے فار دا فیوچر, ان دا فیوچر ٹو. تو ہمارا تو بہت زیادہ ایک نیریٹو ہے کہ جی افغانستان از آور بردر, اور ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. ابھی آپ نے بات کی ایران کی, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ایران ماڈل کی بات اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ اصل میں ہے کیا, اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے پڑھا ہے اس کو. جو نو گو ایریاز ہیں, لائک فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان میں یہ ڈکلیئر کر دیں کہ جی ریفیوجیز جو ہیں وہ ہر کہیں جا سکتے ہیں ایکسیپٹ فار پشاور, اسلام آباد, لاہور, کراچی, جہاں پہ اصل میں روزگار ہے. بالکل. تو آپ ایک تو یہ ان کو کریں گے, اور دوسرا یہ کہ ایران نے ان کو کیمپس میں رکھا, محدود رکھا, ان کے نوجوانوں کو وہاں پہ کیمپس میں ہی رکھا. تو ان کو نہ تو کوئی سکلز آئیں, نہ انہوں نے لائیولیہڈ کیا, ان کی امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی, اور وہاں پہ وہ زیادہ ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے. آپ کو کسی بھی افغان ریفیوجی کیمپ میں
کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ نظر نہیں آئے گا پاکستان میں اوکے ایران میں دس ماڈل ایکچولی بیک فائرڈ اٹ بیک فائرڈ. اور ہم نے ان کے یوتھ کو، آپ دیکھیں افغانستان میں جب بھی ان کی کیبنٹ ہوتی ہے اس میں 60% وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ان کے جو کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے. ان کے جو ٹاپ کے انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں وہ کرکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں کرکٹ سیکھی ہے. ٹھیک ہے. اسلامیہ کالج میں راشد خان نے کرکٹ سیکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہوگا اگر آپ ان کو سٹیز میں نہ رکھیں اور آپ ان کو کیمپس تک محدود رکھیں. تو پھر جو ایران میں ہوا ہے وہ پاکستان میں بھی ہوتا. اچھا سر، ایک جو آج کل ایک فگر گھوم رہی ہے 1.73 کی کہ جی کہ 1.73 ملین افغانس کو ہم ریپیٹریٹ کریں گے 30 تاریخ تک اگر وہ نہیں نکلتے، یہ کیا ہے؟ یہ فگر کیا ہے؟ اس کی کیٹیگریز کیا ہیں؟ اور کیا واقعی ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اتنے کم وقت میں بھیج سکتے ہیں واپس؟ سلمان صاحب، جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 1.7 یا 1.3 ملین جو آپ یہ کوٹ کر رہے ہیں، یہ اتھارٹیز کے پاس مختلف، لائک بارڈر اتھارٹی کے پاس ہوتی ہیں، انٹیریئر کے پاس، فارن افیئرس کے پاس. یہ ان لوگوں کی کیٹیگریز ہیں فار ایگزامپل جن کے پاس یا تو کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ لوگ ہیں جو کہ تذکرے پہ آئے تھے یا پاسپورٹ پہ آئے تھے ویزے پہ اور وہ ویزا ان کا ایکسپائر ہو گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اس میں سے ایٹ لیسٹ آئی کین اشور یو کہ پیو آر کارڈ ہولڈرز نہیں ہیں، اس میں اے سی سی کارڈ ہولڈرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کا جانا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خود بھی بہت ضروری ہے. یہ تو آپ نے تقریباً کہہ دیا کہ آلموسٹ 2.6 لوگ تو اس میں ہے ہی نہیں. جی ایگزیکٹلی، کہ وہ تو ادھر ہی رہیں گے. ایگزیکٹلی، وہ ان کو انگیج ہم کریں گے بٹ ایٹ اے لیٹر اسٹیج. رائٹ. جو دوسرا اس میں ہے، آپ کے پہلے سوال سے مجھے وہ آیا، پاکستان پہ ایک اکثر تنقید ہوتی ہے جی کہ پاکستان نے ریفیوجیز کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بہت زیادہ بڑے دل نہیں ہیں ان کے، یہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یو این پیسے دیتی ہے، ڈونر ایجنسیز ان کو پیسے دیتی ہیں اور یہ ڈالر کھاتے ہیں اس کے اوپر. اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ کیا ڈیٹا ہے؟ پاکستان کو کیا اتنے پیسے ملتے ہیں کہ ریفیوجیز کے وجہ سے ہمارا پوری اکانومی جو ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑی انجیکشن آ رہی ہو؟ سلمان صاحب، یہ ایک مت ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کوشچن ریز کیا، بیکاز یہ ہمارے آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی وش کہ حکومت پاکستان کو ڈالرز ملتے. آئی وش، بیکاز پھر پاکستان کی حکومت ان کی مہمان نوازی مزید بہتر طریقے سے کرتا. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جی افغان ریفیوجیز کو آج تک انٹرنیشنل جتنا بھی ایڈ ملا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ صرف اور صرف یو این سسٹم کے تھرو ملتا ہے. ٹھیک ہے. پرائمریلی تھرو یو این ایچ سی آر ٹھیک ہے. اور ورلڈ فوڈ پروگرام انیشلی، ناٹ ناؤ. اور یہ جو یو این سسٹم ہے وہ مختلف اپنے این جی اوز کے تھرو اس کو مختلف پروجیکٹس میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، شیلٹر میں، وہاں پہ یہ اس کو اسپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. حکومت پاکستان کو آج تک ایک پینی، آئی ایم ریپیٹنگ دس، ایک پینی بھی نہیں ملی فور hosting millions of Afghan citizens for 45 years. So they directly go to the refugees and spend on them یا آپ کے تھرو کوئی روٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کے تھرو؟ یہ اس میں نمبر ون، یہ سارا سسٹم یو این سسٹم کے تھرو یہ پیسہ آتا ہے. اچھا، یہ ڈائریکٹلی ان کے تھرو جاتا ہے؟ یہ کمپلیٹ یو این سسٹم کے تھرو آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پاکستان میں آتا ہے تو اکنامک افیئرز ڈویژن، ہماری جو منسٹری آف فائنانس کا ایک ڈویژن ہے، وہاں پہ اس کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نیگوشیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو مختلف یو این کے ادارے ہیں پاکستان میں، اس میں یو این ایچ سی آر بھی ہے، اس میں ورلڈ فوڈ پروگرام بھی ہے، یو این ڈی پی بھی ہے، یونیسیف بھی ہے جو ہمارا ایک میجر پارٹنر ہے. وہ اپنے این جی اوز کے تھرو ان کمیونٹیز میں پروجیکٹس کرتے ہیں جہاں پہ ریفیوجیز رہتے ہیں. صحیح. اب آج کل یہ ایک نیا ان کی جو پالیسی چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی پروجیکٹس کرتے ہیں اس میں یہ ہوسٹ کمیونٹی کے بھی 20% لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. ہوسٹ کمیونٹی کا کانسیپٹ جو ہے پچھلے دنوں سے ہے کہ جی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی آپ ایگزیکٹلی، جب آپ انہی کی گلیوں میں رہ رہے ہوں، آپ انہی کی فیسلٹیز کو استعمال کر رہے ہوں، تو پھر آپ کو سپورٹ تو ضروری ہے. ظاہر ہے. اچھا، اس میں سر ایک جو ہمارے ہاں ایک میتھ ہے یہ بھی کہ جو ہمارا کمشنریٹ ہے، یعنی جس کے آپ اس وقت چیف کمشنر بھی ہیں ایکٹنگ، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ریفیوجیز کے ساتھ؟ ایک تو یہ، اس پہ اگر آپ تھوڑا سا آڈینس کو بتا سکیں. ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات بھی کر رہے تھے بلکہ کہ آپ کی جو ماشاء اللہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں کوئٹہ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ بہت ساری شکایتیں تھیں ینگ افغان ریفیوجیز کو، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو، فرام دا کمشنریٹ. اور ان کو یہ تھا کہ جی کہ ہم ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی کہ ہم نے کہیں داخلہ لینا ہو، کچھ کرنا ہو. یہ پیو آر کارڈ والے جو ہے وہ بھی بہت زیادہ یہ کہتے ہیں، اے سی سی والے بھی کہتے ہیں.
تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی سینرجائزڈ ایفرٹ موجود نہیں ہے؟ سیفرن کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ہے، یا یہ منسٹری آف انٹیریئر کو دیکھنا چاہیے؟ یہ کس کے انڈر یہ ساری ایکٹیویٹی آتی ہے کہ ان کو جو ایک اسموتھ فیسیلیٹیشن کریں سو دے کین بیکم گڈ سٹیزن آف دا کنٹری جہاں یہ رہ رہے ہیں؟ کیونکہ پھر آپ نے کہا کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، بیگنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اور اس میں کر لیتے ہیں. ہاؤ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، اس پہ آپ اگر کچھ. سلمان صاحب، منسٹری آف سیفرون کے پاس مینڈیٹ ہے افغان ریفیوجیز کا. ٹھیک ہے. ان کے جتنے بھی افیئرز ہیں، ان کے مینجمنٹ کا، ان کی پالیسی کا جتنا بھی ہے، وہ سارا منسٹری آف سیفرون دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم ریفیوجیز کی بات کرتے ہیں تو آئی مین پی او آر کارڈ ہولڈرز اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ اے سی سی کارڈ ہولڈرز، تو ان کو ہم ریفیوجیز کہتے ہیں. منسٹری آف سیفرون نے اس کے لیے ہر صوبے میں ایک کمشنریٹ اسٹیبلش کیا ہے. جو ہمارا سب سے بڑا کمشنریٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، بیکاز ہمارے پاس سب سے زیادہ تعداد افغان مہاجرین کی کے پی میں ہے. ہمارا بلوچستان میں بھی ایک سیٹ اپ ہے، ہمارا سندھ میں بھی ہے، ہمارا پنجاب میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا چیف کمشنریٹ آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا بیسک جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو یو این ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اینول پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان دا امپلیمنٹیشن آف دیئر پروجیکٹس. آپ نے بھی کہا کہ جی وہاں پہ اکثر جو یوتھ ہے وہ شکایتیں کرتی ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک جو ہمارا افغان کمشنریٹ جب اسٹیبلش ہوا تھا 1979 میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایوری ریفیوجی واز کیپٹ ان اے کیمپ. ہم نے سب کو کیمپس میں رکھا تھا، اور اس لیے ہمارا جو آرگینوگرام بنا تھا وہ کیمپ بیسڈ مینجمنٹ پہ تھا. آپ ہمارا اگر آرگینوگرام دیکھتے تو اس میں جتنی بھی جاب ڈسکرپشن تھی وہ کیمپ مینجمنٹ میں تھی. لیکن 95 کے بعد ہمارا تقریباً 65% جو کیس لوڈ ہے وہ سٹیز میں چلا گیا تھا. اس وقت ہمارا مور دین 60% آر اربن ریفیوجیز، اور ہماری جو کمشنریٹ تھی اس کی کیپیسٹی ان کو ڈیل کرنے کے لیے نہیں تھی کوئی. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی اس کو ریئلائز کیا ہے، اور کے پی میں ہم نے آلریڈی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور باقی صوبوں میں بھی کر رہے ہیں. ہم نے ایک اربن ریفیوجی مینجمنٹ پالیسی بنائی ہے جس کو سیفرون نے اپروو کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اربن ریفیوجی سپورٹ یونٹس بنائے ہوئے ہیں. لائک ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ سپورٹ یونٹ ہے جس میں ایک ایجوکیشن کا ڈیسک ہے، ایک ہیلتھ کا ہے، ایک پروٹیکشن کا ہے، ایک ریپیٹریشن کا ہے، اور ایک لائیولیہڈ کا ہے. اور یہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. یہ ہر اس وقت پائلٹ جو ہے ہمارا پشاور میں ہے، مردان میں اور ہری پور میں. بٹ ورلڈ بینک ہیز لائک دس ماڈل، اور وہ اس کو ابھی پورے پاکستان کے سارے ڈسٹرکٹس میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی، اور اس سال سلمان صاحب ہم اس سسٹم کو آن لائن کر رہے ہیں. لائک اس کے تھرو جتنے بھی ریفیوجی اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ یا اگر کسی کو ہیلتھ کا ایشو ہے یا پروٹیکشن کا ایشو ہے یا کوئی واپس جانا چاہتا ہے اور فیسیلیٹیشن چاہتا ہے، تو وہ اس ڈیسک کو یا اس یونٹ کو آن لائن بھی ابھی انشاءاللہ ویری سون ایکسیس کر سکے گا. جی زبردست. اچھا سر، لاسٹ کوسچن آپ سے ایک ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم ریپیٹریشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ لوگ جو کہ یہاں پہ انلیگل ہیں، جو انڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے، یا اے سی سی کارڈ ہولڈرس کی ہم نے بات کی جو 8,80,000 ہیں، بٹ وہ فیز وائز دائرہ ہوگا. بہت سارے افغانس کا یہاں پہ بزنس ہے، سکسیس سٹوریز ہیں، ولاز ہیں، مالز کے اندر ان کی دکانیں ہیں، بڑے بڑے بزنسز میں وہ انوالوڈ ہیں، اور وہ انڈاکومنٹڈ بھی ہیں. یہ مطلب ہمارے سسٹم کا انفارچونیٹلی ایک لوپ ہول یا فلا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا ایک شور اٹھ رہا ہے کہ یار یہ لوگ کہاں جائیں گے. پہلا تو یہ ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ انڈاکومنٹڈ ہوتا ہے تو وہ پیسہ کما یہاں سے رہے ہیں لیکن بیچ کہیں اور رہے ہیں. ایک تو ان کو کیسے ڈیل کریں گے. دوسرا، جو کچھ میرے افغان ریفیوجی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کنسرن تھا جی کہ چونکہ وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لائک وہ لوگ جو کہ بیچارے ونریبل ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، وہ تو رگڑے میں آ جائیں گے اس ریپیٹریشن والے مسئلے میں. لیکن جن کے پاس پیسہ ہے، جو سسٹم میں انٹرینچڈ ہیں، جن کے کنیکشنز ہیں، وہ بچ جائیں گے. اور جو اصل لیچیز ہیں، یعنی جو اصل جو آپ کی اکانومی کو تھوڑا سا سخت کر رہی ہیں، وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائیں گی، اور میجر جو چنک جو بیسیکلی شاید آپ کی اکانومی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو، وہ واپس چلا جائے گا. اس کو کیسے ڈیل کرنے کا پالیسی وائز آپ سمجھتے ہیں کہ ہے معاملہ؟ بہت ہی کروشل پوائنٹ ہے یہ. اس وقت میں آپ کو دو چیزیں اس پہ بتا سکتا ہوں بہت کلیئر. ولنریبل جو بھی ہوگا، جس کو کوئی بھی، فار ایگزامپل اگر اف somebody is seriously ill، یا اگر کوئی بھی آپ کو وہاں پہ پروون تھریٹ ہے ٹو یور لائف ان سائڈ افغانستان، یا آپ کا کوئی اور اس قسم کا پریسنگ ایشو ہے کہ جی آپ
سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو واپس نہیں جانا چاہیے, تو ایسے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک, اس کے لیے ایس او پی بہت جلدی پبلک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو آپ نے افغان بزنس مین کی بات کی, میں ایک بات اس پروگرام کے تحت آپ کو یہ آڈینس کو بتا دوں کہ میں نے تقریباً کوئی 10 سال افغان سٹیزنس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز, اور میں نے ان کو بہت ہی ایک ریزیلینٹ قوم دیکھا ہے. بہت ہی یہ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, بزنسز جب کرتے ہیں تو بہت ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. اور یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, ایسے لوگ کافی ہیں جن کے یہاں پہ بہت اچھے بزنسز ہیں لیکن وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوئے, ان کو ہم ضرور انگیج کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بالکل آپ کے اس شو کے تحت میں یہ جو ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے کہ جی پتہ نہیں ان کی پراپرٹیز سنیچ ہو جائیں گی یا کیا ہو جائے گا, دے شوڈ ایکچولی کم فارورڈ دیم سیلوز. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ آ کے کہ یہ ہمارے کمشنریٹ میں آئیں, Exactly. یہ ہمارے جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہاں پہ آئیں اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. بیکاز ہمارا ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ ہم ان کو مختلف وہ فلیکسیبل ویزا ریجیم جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ریفیوجی یہاں پہ رہ رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, تو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو ہم کہ جی آپ بزنس مین ہیں, یو آر ناٹ اے ریفیوجی, بزنس ٹھیک ویزا ہے. لے لیں. تو وائی ڈونٹ یو بیکم اے بزنس مین, آپ ویزا لیں, آپ انٹرنیشنل بزنس کریں, آپ ٹیکس دیں, بلکہ وی آئی پی اسٹیٹس چلا جائے گا اس کا. ایگزیکٹلی آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ آپ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم ورلڈ بینک کے تحت جو فلیکسیبل ویزا ریجیم ہے فار پی او آر کارڈ ہولڈرز, ٹھیک ہے. یہ ہم ابھی ویری سون لانچ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہمارے افغان بھائی ہیں جن کو کوئی ولنریبلٹی ہے یا جن کے یہاں پہ اسٹیکس ہیں, بہت ہائی اسٹیکس ہیں, دے شوڈ کم فارورڈ, دے شوڈ بی ان آر بکس, تاکہ ہم ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کا اور سپورٹ کا انتظام کریں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بہت اہم موضوع, اور ظاہر ہے جیسے ہم بات بھی کرتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ کمپلیکیٹڈ ہے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ کمپلیکیٹڈ کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس چیز کو. بٹ فار دیٹ وی آر تھینک فل کہ آپ آ جائے اور آپ نے آ کے ہمیں انلائٹن کیا, ایجوکیٹ کیا. آج کے لیے اتنا ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر اس موضوع کے اوپر دوبارہ سر کو ضرور ایک دفعہ مدعو کریں گے, ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں. بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں ریفیوجیز کے حوالے سے جو کہ تشنہ طلب رہ جاتے ہیں, جو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر مسلسل گفتگو ہوتی رہے. انسانی ایک ٹریجڈی ہے, کسی کا بھی ریفیوجی بننا یہ ایک کلیمٹی کے تناظر میں تھے, وہ کلائمیٹ چینج کی صورت میں ہو, وہ اکنامک امیگرینٹ ہو, وہ وار کی وجہ سے ہو, یہ ایک انسانی المیہ ہے اور اس کو ایک انسانی لینس سے ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ پاکستان کی ریاست اور وہ لوگ جو کہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریاست پاکستان اور اس کے اہلکار مسلسل کوشش میں ہیں کہ اس انسانی المیہ کو بڑھنے سے روکیں اور اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں. بہت بہت شکریہ. بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.